हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा जुरिस्प्रूडेंस का तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले दो दो या तीन लेक्चर्स में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है और उसमें तीसरा इंशाल्लाह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर है पेज नंबर 17 पर, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस डिफरेंट स्कूल्स की थॉट्स की नज़र में। Historical jurisprudence deals with general principles governing the organ, source, and development of law and an interpretations of changes within the legal system. Historical jurisprudence is based upon past known facts regarding the law. Historical jurisprudence tries to answer the central question: how did law come to be? The main contribution of this school is that law cannot be understood without an appreciation of the social needs in which it has devolved. अब हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस क्या है? डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑर्गन, सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ, कि वो चीज़ें जो आम तौर पर उन असूलों पे चलती हैं या उन असूलों पे हाँ, जिन पे ऑर्गन्स, उसके अज़ा, उसके सोर्सेज, उसके डेवलपमेंट्स, लॉ की जो बनाई गई है, एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ चेंजेस विद इन द लीगल सिस्टम। और जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस, उसकी इंटरप्रिटेशंस मीन्स उसको जो है इंटरप्रेटेड करना, उसको उसका खुलासा करना लीगल सिस्टम का। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड अपॉन पास्ट नॉन फैक्ट्स रिगार्डिंग द लॉ। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस जो है वो प्योरली इस चीज़ के ऊपर मुनसर करती है कि जो माजी के जो फैक्ट्स हैं लॉ के हवाले से उनको। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस ट्राई टू आंसर दिस सेंट्रल क्वेश्चन। हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस जो है वो कोशिश ये करती है कि जो उसके असूल हैं उनका मजमुआ निकाला जाए, उनका मजमुआ, या वो किस चीज़ पर बेस करते हैं कि कानून कैसे का अमल में आया। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्कूल इज़ दैट law cannot understood without appreciation of social need in which it has developed। इस स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन है, इस थॉट का जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें इसकी जो मदद है, उससे ये साबित होता है कि कानून को समझने के लिए जब तक हम उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे जो सोशल नीड्स थी, कि जब तक हमने सोशल नीड्स की, जो मुआशरे की ज़रूरियात हैं, जो मुआशरे को उभारने के लिए, डेवलप करने के लिए जो उसकी ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात में कौन से कानून की ज़रूरत है, किन कानून को ख़त्म करना चाहिए, किन कानून को जो है हमें लेकर आना चाहिए, नए कावानीन को, ये सब चीज़ें इसके तहत हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस है। जैसे इसके ऊपर दो तीन मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ। जैसे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया हमारे पास 2000, आई थिंक शायद 2005 में या 2003 में आया, 2005 में शायद आया वुमेन प्रोटेक्शन बिल। इससे पहले हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन बिल के नाम से, वुमेन की प्रोटेक्शन के नाम से हमारे कानून में कोई नहीं था कि जो प्योरली सिर्फ वुमेन्स के लिए हो। फिर ये वर्किंग हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, वो बिल आया, वो भी आई थिंक शायद 2008 या 11 इस तरह किसी ईयर में आया था, मुझे सही से याद नहीं है। कि इससे पहले जो हरासमेंट वगैरह होती थी लेडीज़ को, वुमेंस को वर्किंग प्लेस पे, फिर उसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया उसके अंदर कि वर्किंग प्लेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जब तक ये दोनों कानून नहीं आए थे, इन दोनों कानूनों से वक्तन ब वक्तन जैसे आए हैं, तो उससे पहले जो औरतों को मसाइल या लेडीज़ को जो मसाइल वर्किंग प्लेस पे या घरेलू में जो वुमेन प्रोटेक्शन का था, तो वो जर्नली उसमें ज़्यादा था। फिर जब पास्ट को इन चीज़ों को देखा गई है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है, फिर इनके लिए कानून साजी की गई। बिल्कुल इसी तरह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, वो भी आई थिंक शायद 2013 में आया। तो उससे पहले जो है वो चाइल्ड की जो शादी होती थी 18 साल से कम उम्र बच्चों की, लड़का या लड़की की, तो वो कोई जुर्म के ज़मरे में नहीं ली जाती थी।
مطلب ہماری شریعت میں آج بھی ہے کہ شرعی قانون کے حساب سے تو آپ وہ اسے جائز قرار دیا جاتا ہے. بلوغت جو آپ نے شاید محمد النان میں پڑھی ہوگی کہ بالغ جو ہے جب ہو جاتے ہیں. لیکن اب 2013 کے بعد 2013 میں جب یہ قانون آ گیا، ایک پرٹیکولر لا اس کے اوپر بنا دیا گیا کہ چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ. اب اگر کوئی خود سے چاہے یا اس کے ماں باپ بھی چاہیں یا وہ خود بھی چاہیں، لڑکا لڑکی یا لڑکا 18 سال سے کم عمر کا، وہ شادی کر نہیں سکتے. یہ اب قانون ہو گیا. اگر وہ شادی ہوتی ہے، چاہے وہ والدین کی مرضی سے یا ان کے خلاف یا فیملی یا خاندان کی مرضی سے، کسی بھی صورت میں اگر ایسی کوئی شادی ہوتی ہے جس میں جو اسپاؤس ہیں ان کی ایج 18 سال سے کم ہے، تو وہ جرم ہے. اب یہ دو تین میں نے قانون آپ کو بتائے، یہ کیا چیزیں تھیں. یہ وقت کے حساب سے اس اس کے اندر جو ہے چینجنگ کی گئی ان قانون کے اندر، یا کچھ قانون لے کے آئے نئے. کیونکہ پہلے جب ان چیزوں کی پریکٹس تھی، وہ پاسٹ کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں لے کے آئی، جسے معاشرے کی جو ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ ہے ہسٹوریکل کنٹریبیوشن، ہسٹوریکل جورسپروڈنس، کہ ہسٹوریکل جو اسکولز آف تھاٹ ہے اس کا جورسپروڈنس میں کیا کردار ہے. اس کے اندر نیچے کچھ نام دیے گئے ہیں میجر کنٹریبیوشنس. تو اس کو اس تھیوری کے اندر، اس فلاسفی کے اندر جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں ان کے یہ کچھ نام دیے گئے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ تھیوری ہے انالیٹیکل تھیوری. انالیٹیکل جورسپروڈنس deals with the discover and analysis of fundamental prepositions, concept upon which an actual legal system is based. Utilitarianism, the doctrine that action drive their usefulness as mean to some end, and positivism, the doctrine that law is expressed and commanded by the political sovereign, are type of analytical jurisprudence. Analytical jurisprudence is a detailed analysis related to the articulations of legal axioms, the definitions of legal terms, and the prescribing of method, allowing one to perceive a legal order within society, consider as a self-consistent system with its own coherent logical structure. اب انالیٹیکل جورسپروڈنس کیا ہے؟ ڈیل ود دی ڈسکور اینڈ انالائسس، کہ جو چیزیں ڈسکور کی جاتی، نکالی جاتی، ظاہر کی جاتی، اینڈ انالائسس تشریح کی جائے، اور فنڈامنٹل پریپوزیشنس بنیادی اخلاقیات کی بنیادی چیزوں کو، اپون وچ این ایکچوئل لیگل سسٹم از بیسڈ، جو اصولی طور پر لیگل سسٹم جو بیس کرتا ہے، وہ جو اس کے فنڈامنٹل پریپوزیشنس ہیں وہ اخلاقیات کی بنیاد پر بیس کرتے ہیں. جب بھی آپ فنڈامنٹل پرنسپلس کو دیکھیں گے تو وہ اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں بیس جو ہے ان کی وہ ہی اخلاقیات والی ملیں گی. اب یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کے مطلب دی ڈاکٹرین دیٹ ایکشن ڈرائیو دیئر یوزفلنس ایز مینس ٹو سم اینڈ، کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو فائدہ مند ہو وہ حاصل کی جس کے آخر تک میں فائدہ ہو. اینڈ پازیٹیوزم، دی ڈاکٹرین دیٹ لا از ایکسپریڈ اینڈ کمانڈیڈ بائی پولیٹیکل سوورینس. پازیٹیوزم کہ یہ وہ ڈاکٹرین ہے لا کا کہ جو ظاہر بھی ہے اور کمانڈ کیا جائے پولیٹیکل سوورینس سے، یعنی کہ جو جمہوری نظام ہے اس کی، جمہوریت کی، اس سے، یا جمہوری جو ساورینٹی ہے اس سے. آر ٹائپس آف انالیٹیکل جورسپروڈنس، یہ دونوں بھی جو ہے یہ انالیٹیکل جورسپروڈنس کی ٹائپ ہیں. Analytical jurisprudence is the detailed analysis related to the articulations of legal axioms, the definition of legal terms, and the prescribing of methods. Analytical jurisprudence جو ہے وہ اس چیز کا مجموعہ ہے، اس تشریح کا جو ایٹریکولزم سے لی گئی ہو، لہجے سے، مطلب لیگل ایگزامس جو ہے ان چیزوں سے جو مثبت چیزیں آئی ہوئی ہوں.
دی ڈیفینیشن آف لیگل ٹرمز اینڈ دی پرسکرائبنگ آف میتھڈ، کہ جو لیگل ٹرمز ہیں ان کی ڈیفینیشنس کو، ان کی تشریحوں کو، اور اس کا جو میتھڈ پرسکرائب کیا گیا ہے، جو تجویز، اس کا جو میتھڈ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، ان چیزوں کو جو تجویز کیا گیا ہے. allow one to perceive a legal order within society and consider as a self-consistent system، کہ وہ ان چیزوں کو الاؤ کرے، ان کو دریافت کرے کہ لیگل جو سسٹمز ہے سوسائٹی کے اندر، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیلف کنسسٹنٹ سسٹمز وتھ اٹس اون کوہیرنٹ لاجیکل اسٹرکچر، جس کا اپنا ایک منطقی اور کوہیرنٹ میں ملا ہوا، جو ملا ہوا جڑا ہوا جو ان چیزوں کا سسٹم ہے، وہ اس ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے آئے جو لیگل آرڈر سوسائٹی کی سیلف کنسسٹنٹ سے ہو. تھرڈ ہے اس میں سوشل لاجیکل جورسپروڈنس. اٹ کنسیڈر دی انٹریکشنز آف سوشل فورس اینڈ دی لا. دس اپروچ ٹیکس لا ایز این انسٹرومنٹ آف سوشل پروگرس. اٹ کنسیڈر دی انٹریکشنز آف سوشل فورس اینڈ دی لا. یہ جو اپروچ ہے قانون، یہ ٹیکس لا اینڈ انسٹرومنٹ آف سوشل پروگرس. اب یہ معاشرے کے اندر جو ہے بہتری لانے کے لیے یہ ٹرمز یا اس کی اپروچ دی جاتی ہے سوشولوجیکل. سوشولوجیکل جورسپروڈنس از کنسرنڈ essentially with what is rather than what ought to be. Its data are derived from investigation of the efforts of social phenomena on the legal order. Sociological jurisprudence believes that all that the judge does it to make precious and definite the raw material furnished by the community or society. The real law then consists not of propositions but of legal institutions created by the life of the groups within society. Hence, the importance of studying the factual institutions that create law. اب سوشل لاجیکل جورسپروڈنس جو ہے وہ کنسرن کرتا ہے پیورلی کہ واٹ از ریدر دین ود واٹ آؤٹ ٹو بی، کہ کیا چیزیں ضروری ہیں باقاعدہ اس کی. اٹس ڈیٹا آر ڈرائیو فرام انویسٹیگیشن آف دی افیکٹس آف سوشل فونومی. اس کے اندر جو چیزیں لی گئی ہیں وہ سوسائٹی کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، سوسائٹی کے جو اپنا جانچ پڑتال کی گئی کہ سوسائٹی میں کس طرح کی کیا کیا چیزیں جو ان کی ضروریات ہے، اور ان کا کس طریقے سے اس کے اندر لیگل سسٹم کو، اس میں کیا لیگل سسٹم کی ضروریات ہیں، کس طرح سے لیگل سسٹم کو اس کے لیگل سسٹم کے تھرو سوسائٹی کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس کے بھی میجر کنٹریبیوشنس جو ہیں وہ اس میں نیچے دیے گئے ہیں. فلاسفیکل جورسپروڈنس. دس انوالوز این ایگزامینیشن آف دی اینڈ which the law is designed and intended to achieve. These ends are identified as maintenance of peace, order, morality, and justice in society. A philosophical jurisprudence کا philosophical. This involves an examination of the end. اس کے اندر شامل ہے کہ پورا نچوڑ ہر چیز کا which the law is designed and intended to achieve. کہ وہ قانون جو ہے کس وجہ سے عمل میں آیا، کس وجہ سے بنایا گیا، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو جیسے مثال دی ہسٹوریکل اس میں پیچھے، کہ وومن پروٹیکشن بل، ورکنگ ہراسمنٹ ایکٹ، ورکنگ پلیس چائلڈ پروٹیکشن بل. اب ان سے یہ پہلے معاشرے میں ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں جو مثال، اس کے علاوہ بھی چیزیں، لیکن جو میں نے فی الحال 3 ایگزامپلس دیں، اس سے پہلے عورتوں کی پروٹیکشن کا کوئی ہمارے پاس ایسا پیورلی اس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں تھا. پھر ورک ہراسمنٹ ایکٹ، ورک پلیس، اس کے لیے بھی ہمارے پاس پراپر یا پیورلی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اسی طرح بچوں کی شادیاں روکنے کے لیے، کم عمری کی شادی روکنے کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا.
لیکن پھر یہ قانون بنایا گیا معاشرے کے ضروریات کو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے اندر یہ اس کو پھر اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس سے ہمیں فروٹفل رزلٹ ملے۔ جیسے اب جب تک بچوں کی شادی، جو کم عمری شادی جو تھی وہ جرم نہیں تھا، تو لوگ پھر بھی کروا دیتے تھے شادیاں، اور اس کے اندر جو اپنا ریزنس یہ ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ جو ایک عام سا محاورہ ہے، لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یعنی کہ لڑکی کے ماں باپ راضی ہیں، بھلے ان کی عمر 16 سال ہے، 15 سال ہے، تو وہ کر دیتے تھے۔ لیکن جب سے یہ پھر قانون سازی کی گئی اور اس کے اوپر یہ قانون بنا کے اس کو جرم کے زمرے میں لے آئے، اب اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ جرم کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر صرف اس وجہ سے چائلڈ 2013 کے بعد سے، چائلڈ میرج ریسٹرکشن آنے کے بعد سے بچوں کی شادیوں کے اوپر بہت کم اس کے اندر جو ہے مطلب اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جو رپورٹ ہو بھی رہے ہیں تو ان کے اوپر جب ایکشن لیا جا رہا ہے تو اور زیادہ وہ کم، یعنی کہ اب یہ معاشرے کی، سوسائٹی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں بنائی گئی تھی قانون، اور ان کا رزلٹ فروٹفل آ رہا ہے۔ تو یہ تھا اس کے بعد ہے سوشلسٹ جورسپروڈنس۔ Socialist jurisprudence studies the impact of economic and capitalism upon law and society. Socialist jurisprudence sees law as an instrument used by economic rules to keep the measures in subjections and exploit them. Law is not seen as indispensable, and therefore socialist jurisprudence predict that law will be abolished in the end. اب جو سوشلسٹ جورسپروڈنس ہے، اسٹڈیز دی امپیکٹ آف اکنامک اینڈ کیپٹلزم اپون دی لا اینڈ سوسائٹی۔ اب یہ جو ہے سوشلسٹ جورسپروڈنس، اس کے اندر یہ چیزوں کو ڈیل کیا گیا، ڈسکس کیا گیا، ان کی وجہ سے یہ قانون سازی آئی کہ معاشرے کے اندر اکنامیکل اور کیپٹلزمس کو مینیج کرنے کے لیے کس طرح سے کیا اقدامات یا کیا عمل کیے جائیں۔ مطلب مثلاً کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اکنامک کے حوالے سے، جیسے پہلے صرف ایک اینٹی کرپشن کا بل ہوتا، اینٹی کرپشن کا لا ہوتا تھا کہ اینٹی کرپشن لا آیا، اس کے بعد پھر 1997-98 میں جو ہے وہ نیب آرڈیننس لے کر آ گئے، وہ بھی اسی فائنینشیل کے حساب سے آ گئے۔ پھر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ تھا ایک، وہ بینکنگ کے حوالے سے تھا۔ پھر اس کے بعد اب جب دیکھا کہ جی یہ سب چیزیں ہیں، یا معاشرے میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے جرم ہیں فائنینشیل کے حساب سے، تو پھر ان کے اوپر قانون سازی کی گئی، جیسے حوالہ ہنڈی یا منی لانڈرنگ یا اس طرح کی جو چیزیں، کیونکہ یہ اکنامیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو جن سے معاشرہ جو ہے، قانون معاشرے کا جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس سے قانون جو ہے وہ ایکسپلائڈ ہوتا ہے۔ یہ آج کے آپ کے تقریباً 5 جو تھیوریز ہیں، یہ میں نے آپ کو آج سمجھائی ہیں۔ انہیں آپ پڑھ کے کوشش کیجیے گا سمجھنے کی، جو نہیں آئے سمجھ تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر نیکسٹ لیکچر میں میں کوشش کر کے آپ کو مزید اور ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا، کیونکہ یہ ٹاپکس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ملتے جلتے، اس لیے جن ٹاپکس کے اوپر مجھے اچھی کوئی ایگزامپلس، مثال یاد ہیں جو آپ کے سمجھ میں بھی آ سکیں اور میں بھی اچھے سے ایکسپلین کر سکوں، ان پہ میں آپ کو مثالیں دے کے اس پورے کو کور کر لیتا ہوں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔